वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे इंजीनियर अली के ऊपर, कोड कास्ट के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर औरत बदज़बान हो, अपने ससुर सास को भी गालियां देना है, उसको तलाक देना वाजिब है? अमूमन इस तरह के जो लोग हैं वो आपको वन साइडेड पिक्चर बताते हैं। वो जो सास और ससुर उस बीवी के माँ बाप के बारे में जो कुछ मुग़ल्लज़ात बकते हैं, उसका फीडबैक जब आपको मिले तो आपको पता चलेगा कि जवाब उसी का दिया जा रहा है। अच्छा, दज्जाल निकलेगा, एक रिवायत मिलती है हज़रत तमीमदारी की। कौन सा ऐसा जजीरा है जो कि दुनिया से गायब है? साहिल नदीम साहब बोलते हैं कोई पोर्टल खुलेगा। कुरान और सुन्नत के साथ तब आजमाई करना हम तो इसे जायज नहीं समझते। क्या अली भाई मैयत को पता चलता है कि उससे कब्र में मिलने कौन आया? अगर को कहते हैं सुनते हैं, तो भाई अगर उसने मेरी डायरेक्ट सुनी है ना, फिर मेरा भी हक है कि उसकी भी कब्र से बाहर निकले। तो वो कभी नहीं निकली भी किसी ने सुनी, तो भाई हमारी भी डायरेक्ट नहीं जाती, अल्लाह ताला पहुंचाता है उन तक। बस ये अकीदा है। मरहूम वालिदैन अगर ख्वाब में परेशान दिखे भाई वालिदा में, तो ये ख्वाब के मामलात कितनी फीसद हकीकत होते हैं? अगर इस तरह का ख्वाब कोई देखता है, सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करे, उसके बाद उनकी तरफ से सदका और खैरात करे। एक मुसलमान चर्च या मंदिर जा सकता है? गैर मुस्लिमों की इबादत गाह है, वहां पे आप जा सकते हैं। क़यामत की निशानियों पे मैं कुछ सवालात करना चाह रहा हूँ। अभी तक कौन कौन सी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं आपके इल्म में? पाकिस्तान में तो सारी हो चुकी हैं, यूरोप अमेरिका बहुत खुशहाल है। और अगली बात आपको बताऊं बड़ी खतरनाक। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। इल्मी दलाइल से देते हैं बेहतरीन जवाब। बहुत ही कमाल के आदमी हैं आप इंजीनियर साहब। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम अगेन जी नादिर भाई, आपको हमारी अकेडमी में दूसरी दफा जी। अल्हम्दुलिल्लाह 2.0 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये खुतबा जो आप देते हैं, ये एक आपने ट्रेंड, एक हर किसी का अलग है, आपका इसका मतलब क्या है? माने ये जो मैंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि हम एक सफ़र में थे और अपने अपने अकीदे के इजहार के लिए कोई बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर पढ़ रहा था, कोई सुबहान अल्लाह पढ़ रहा था, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि इतनी ऊंची आवाज़ में ना पढ़ो, तुम किसी बहरे और गायब को नहीं सुना रहे, तुम उसका जिक्र कर रहे हो जो तुम्हारी सवारी की गर्दन से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है। और फिर आप इस्लाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना ना दूँ जो मेरे रब ने मुझे दिया है? वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं है ताकत नेकियां करने की और ना हिम्मत है गुनाहों से बचने की मगर उसकी तौफीक से। यानी आप सरेंडर कर देते हैं कि अल्लाह तेरी तौफीक है। ये इसमें आज़म है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें अल्लाह का जिक्र भी है, अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार भी है, अल्लाह की तारीफ भी है। और दूसरे नंबर पे मैं साथ पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, दुरूद शरीफ। क्योंकि जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जो शख्स अल्लाह की हम्द और दुरूद शरीफ के ज़रिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है ना, अल्लाह ताला उसे महरूम नहीं लौटाता। तो ये दोनों काम मैं यकजा करता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत दे। आमीन। अच्छा अली भाई, अगर औरत बदज़बान हो, मतलब अपने ससुर सास को भी गालियां देना, ऐसे माहौल मिलते हैं मियाँ की गैर मौजूदगी में और मियाँ इग्नोर भी करते हैं, ये वाला तो एक्सट्रीम रन मुरीदी है ना, और बहुत ज़्यादा बदइखलाक हो, आवाज़ें भी बाहर तक आए चीखने चिल्लाने की, उनको उसको तलाक देना वाजिब है? नहीं, क्यों तलाक देनी है मेरे भाई? नहीं आ रही समझ उसे? हाँ जी, मैं आपको ये बताऊं कि अमूमन इस तरह के जो लोग हैं वो आपको वन साइडेड पिक्चर बताते हैं। वो जो सास और ससुर उस बीवी के माँ बाप के बारे में जो कुछ मुग़ल्लज़ात बकते हैं, उसका फीडबैक जब आपको मिले तो आपको पता चलेगा कि जवाब उसी का दिया जा रहा है। और अगर वो सही है सास और ससुर, ये ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे अल्लाह वन करे साइडेड ऐसी गलती बात हो, ऐसी भी है, क्योंकि दोनों तरफ है अली भाई, दोनों तरफ है। लेकिन मामला मैं इस दोनों बात तरफ को है। क्लियर बहुत करूं, पढ़े लिखे भी, जी मैं आपको बताता हूँ, पढ़े लिखे भी तूफान बदतमीजी, जो डिग्री समझ के वो अनपढ़ जाहिल बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता जो हमें पता है हमने। जी मैं आपको पहले बताऊं, मैं चूंकि इस माशरे का हिस्सा हूं, मेरे पास फीडबैक आती है इस हवाले से।
80% سے زیادہ کیسز وہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ابتدا جو ہے نا اس ساس اور سسر کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کو زبانی کلامی تو بیٹی کہتے ہیں لیکن بیٹیوں والا درجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک پوائنٹ آ گیا. جی نہیں, میں یہ پوری بات مکمل کروں گا, یہ پوری ڈاکٹرن ہے. جی جی. دوسری بات, وہی ساس اور سسر جب ان کی اپنی جوان بیٹی 10-11 بجے سو کے اٹھتی ہے نا, تو وہ اپنے محلے کی عورتوں کو نہیں بتاتے کہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے, لیکن اپنی بہو کی یہ برائی ساری عورتوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں. ڈبل اسٹینڈرڈ. ڈبل اسٹینڈرڈ. چونکہ انہوں نے بیٹی مانا نہیں ہے, ایک کمپیٹیٹر مانا ہے, تو بھائی تیار رہے پھر کمپٹیشن کے لیے, کیونکہ قرآن میں آیا کہ برائی کا بدلہ اتنے ہی لیول کی برائی ہے. ہاں اگر تم معاف کر دو تو تمہارا اجر تمہارے رب کے حضور پکا ہو جائے گا, سورہ شورا میں آیا. اچھا یہ میں پہلو میں اس ترتیب کور کروں گا. اب میرا سوال جی میں ادھر آ رہا ہوں نا سرکار, کیونکہ آپ نے سوال کیا نا, تو میں تو ایک طرف کا وکیل تو نہیں بنوں گا, میں نے تو دونوں طرف کی بات کرنی ہے. اچھا, برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے, معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اب یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں ایکسٹرا آرڈنری قسم کا, کہ جہاں پر ساس سسر تو بڑا اچھا رویہ رکھے ہوئے ہیں لیکن کمزور ہیں بیچارے. جی جی, اس بیوی کو کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ گالیاں نکال رہی ہے. اول تو میری اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی ایگزامپل رپورٹ نہیں ہوئی. علی بھائی میں آگے بتاتا ہوں, اور سرکار مجھے جواب دو. جی آپ کا میں نے سوال سمجھ لیا. میرا سوال تھا ہی بیسیکلی اسی پہ. یہ والا تو ایک پوائنٹ ہم نے بچپن سے سنا ہے. نا وہ بھی نہیں سنا. والدین والا, اور بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کہیں تو بیوی کو طلاق دے دو. بچپن سے آپ لوگوں نے یہ غلط بات سنی ہوئی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت صرف ایک بندہ ہے جس نے تھوڑی بہت آواز بلند کی, وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے حافظہ اللہ تعالیٰ. لیکن انہوں نے بھی علمی دلائل کے ساتھ بات نہیں رکھی, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. لیکن میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو آپ کو دین بتایا گیا نا, جس میں آپ کو ماں باپ ایک منی گاڈ بنا کے پیش کیے گئے ہیں اور بیوی کو ایک ولن بنا کے پیش کیا گیا, حالانکہ اسلام میں ساس سسر کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی ایک آیت, کوئی ایک حدیث بتائیں جس میں ساس سسر کے حوالے سے کوئی چیز موجود ہو. ہمیشہ ماں باپ کا ہے. اب اگلی بات, آپ نے اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی اتنی ہی خدمت کروانی ہے جتنی خدمت آپ کی بیوی اپنے ماں باپ کی آپ سے کرواتی ہے. بس اسلام میں یہ تھا کہ میاں بیوی بچے یہ ریلیشن شپ ہے. جیسے ہی شادی ہوتی تھی اللہ کے خیمہ لگ جاتا تھا, وہ اپنی فیملی کو لے کے الگ ہو جاتا تھا. وہ جو خاوند ہے وہ آ کے ماں باپ کی خدمت کرے گا, یہ اس کے اوپر فرض ہے, اس کی بیوی کے اوپر فرض نہیں. وہ علیحدہ سے رہیں. اس کا سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, گالی گلوچ کا طلاق نہیں حل. طلاق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو لو, سائڈ پہ ہو جاؤ, اپنے ماں باپ کی خدمت تم کرو اور اپنے گھر کو بساؤ. ہاں یہ بالکل صحیح ہے یہ بات. اور اگلی بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک, لیکن وہ ایک دل میں تو بات آئے گی علی بھائی کہ میرے ماں, جی میں بتاتا ہوں آپ کو, میں تو ایٹ لیسٹ گالیاں نہیں دیتا, میں تو برا بھلا نہیں کہتا, اور وہ میرے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے کا رویہ رکھتی ہے. دل میں تو آتا ہے, کچھ لوگوں کے نہیں آتا. ہاں جی, بات یہ ہے کہ اگر وہ کر رہی ہے نا, یہ ایک وجہ نہیں جس کے اوپر طلاق دے دی جائے. مجھے بتائیے, کیا کسی بیوی نے آج تک خاوند سے کھولا لیا اس بات کے اوپر کہ تو میرے ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہے, مجھے جہیز نہ ملنے کے اوپر تانے دیتا ہے؟ وہ جاتی بھی ہے نا اپنے ماں باپ کے پاس, تو اسے تسلی دی جاتی ہے کہ بیٹا صبر کرو. یہ صبر سارا عورتوں کے لیے ہے, مرد نے کوئی صبر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, اور اگلی بات سنیں, وہ بیویاں جو پوری زندگی ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں نا, ہمیشہ گالیاں کھاتی ہیں الا ماشاء اللہ. اور وہ بیویاں جو اپنے خاوندوں کو لے کر سائڈ پہ ہو جاتی ہیں, وہ ساس سسر بھی خوش رہتے ہیں ان سے, کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا, ان کی کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی ہوتی. یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے. یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں نا, یہ کوئی ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے. ایک مسلمان چرچ یا مندر جا سکتا ہے اگرچہ اس کا کوئی دوست ہو, اور وہ دعوت دے کہ آپ ایک دفعہ آؤ اور دیکھنے کی نیت سے کہ کوئی کیا ہو رہا ہے, کیا کرتے ہیں, ان کی ٹریڈیشن کیا ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. جب مفتی طارق مسعود صاحب مندر گئے تھے, لوگوں نے اعتراض کیا تھا, تو میری ویڈیو اس کے اوپر آئی تھی کہ مندر میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا, اس کے اوپر آپ کو ریزرویشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا. باقی اگر آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے, تو قرآن میں جگہ جگہ ہے سیرو فی الارض, پھر ساتھ یہ بھی آیا کہ تم زمین میں گھوم پھر کے دیکھو, سیرو فی الارض, کہ کتنے ہی جو قلعے تھے وہ ویران ہو چکے ہیں, کتنے ہی کنویں تھے
جو اس وقت خشک ہو چکے ہیں، اس سے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں عبادت کرنے کے لیے نہیں ان کے طریقے پہ، بلکہ وہاں پہ آپ نالج کے طور پہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آیا صوفیہ کھولا ہے نا ٹرکی والوں نے، جی ترکیے والوں نے، تو وہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے نا، جیزس کرائسٹ کی جو سامنے تصویر ہے نا اس کے آگے وہ پردہ لٹکاتے ہیں، جی میں گیا اور ہوں، نماز پڑھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی، اس کے بعد پردہ انہوں نے ہٹا دیا۔ ہاں نماز اس حالت میں نہیں ہوگی کہ سامنے آپ کی تصویر ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ تعظیم کی نیت سے تصویر بنی ہوئی ہے، تو وہ انہوں نے اس کو مینج کیا۔ اس طرح کے کوئی معاملات ہوں نا وہ آپ ٹیلر میڈ کر سکتے ہیں۔ اور میں مسلمانوں سے بھی یہ کہوں گا اسپیشلی اس حوالے سے کہ تھوڑے آپ اتنے زیادہ کنزرویٹو نہ بن جائیں۔ دیکھیں جرمنی میں، یورپ میں، امریکہ میں جب کووڈ کے دن تھے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے پریئر ہال چھوٹے تھے تو انہوں نے گرجوں کے دروازے کھولے، کئی لوگوں نے وضو خانے بنوائے، وہاں پہ ٹوائلٹس بنوائے، ملینز آف ڈالر لگائے کہ مسلمان جمعے کی نماز ادا کرے۔ آپ میں بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کرسچنز یا جوز میں سے مسجد میں آنا چاہتا ہے تو آپ اسے اجازت دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو کہنا، اچھا ہمارے معاشرے میں علی بھائی کسی کو تو تڑاک کرے، وہ تو تڑاک کر رہا ہے، تمیز نہیں ہے، اور خالق کو آپ، یہ ایک عام جو انسان ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ لفظ تو بولا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ ہاں جی، اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہمیں عربی کا تعارف ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ عربی اور انگریزی میں تو اور آپ کا فرق ہی کوئی نہیں ہے، اچھا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ ہے ہی سارا ڈرامہ بازی، آپ اور تم، یہ ڈرامہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے زبان چوز کی ہے نا اس میں آپ اور تم کا فرق ہی نہیں، تم بھی تم ہوتا ہے، آپ کے لیے بھی تم ہی ہوگا، ٹھیک ہے، مانے جی مانے اس کے وہی رہیں گے۔ لیکن آپ ذرا ایک سرکار اردو نا، جی ہم اردو اسلام کی نہیں بات کر رہے، ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے۔ انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا، اسلام نے انہیں قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تم بھی بھیڑ بکری ہو، آ جاؤ تمہیں ایکسیپٹنس دے دوں گا۔ انہوں نے ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ تو یہاں آ جائیں، تو اور تم میں اور آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا تو شمع رسالت ہے، اعلیٰ حضرت نے کئی نعتوں میں تو اور تڑا، جو یہ تو تڑا ہی کہتے ہیں نا، استعمال کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی۔ اللہ کے لیے استعمال کریں، پیغمبر کے لیے استعمال کریں، یہ مقصد آپ نے مطلب بتا دیا نا، اس کا معنی بتا دیا۔ اچھا لیکن وہ مطلب عربی میں ہے، اردو میں یہ بدتمیزی ہے، ہاں، لیکن اردو کے اس اسلام کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو مکہ مدینے سے نکلا تھا، یہ ان کا اسلام ہے، سیدھی سی بات۔ اردو کی کیا ہسٹری ہے بائی دی وے، کب سے؟ یہ تو دیکھیں فارسی، عربی مین، یہ دو زبانیں جن سے یہ ایوالو ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے اپنے کچھ کرائٹیریا رکھ لیے ہوئے ہیں، خصوصاً لکھنؤ اور بریلی کی اردو میں ایک پروٹوکول رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے بھی خطرناک چیز ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم کے سیغے سے بھی کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے نازل کیا اس الذکر یا دہانی والی کتاب کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو سنگولر ہے، لیکن یہاں اللہ نے عربی میں ہم کا سیغہ اپنے لیے شہنشائیت کے لیے استعمال کیا۔ اچھا کراچی کے لوگ بھی، لکھنؤ کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم گئے تھے، ہم نے پان لیا، حالانکہ وہ جانے والا اکیلا ہوتا ہے، ہاں ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا۔ اچھا میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، اللہ فرماتے ہیں یا اللہ فرماتا ہے، عربی میں دونوں ایک ہی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ فرماتا ہے کہ اللہ سے ہماری بھائی فرینکنس کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت کہو تم اپنے آپ کو کہ تم بہت پرہیزگار ہو، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہا کرو، اللہ سے میرا فرینکنس کا رشتہ ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کو ہر حال میں ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ سے تو ہمارے جسم کا بھی پردہ نہیں ہے، قرآن میں آیا کہ جب تم اپنے لحاف میں اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے تمہارا کوئی پردہ نہیں، لہٰذا اللہ سے فرینکنس کا رشتہ ہے، اور وہ فرینکنس کا رشتہ آپ سے ڈیولپ نہیں ہوتا، تم سے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ہاں بالکل۔ اچھا علی بھائی، میرا فیوریٹ ٹاپکوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں پہ میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی تک کون کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں؟ صحیح بات ہے،
میں اس کا جواب آپ کے سٹائل میں دیتا ہوں. پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں, یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا ایک لائٹر موڈ میں. قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی پوری ہوئی ہے نا, وہ نبی الاسلام کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. کیونکہ نبی الاسلام آخر الزمان ہے, خاتم النبیین ہے, آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں سال کی ہسٹری میں آخری شخصیت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کائنات اب کنکلوڈ ہو رہی ہے. اب یہ کنکلوڈ, بھئی لاکھوں سال کی کائنات کو کنکلوڈ ہونے میں بھی ہزاروں سال چاہیے نا. تو سب سے بڑی نشانی نبی الاسلام کی دنیا میں تشریف آوری. دوسری بڑی نشانی جو قرآن پاک میں سورۃ القمر کے سٹارٹ میں آئی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. یہ وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی الفاظ ہیں, ہاں شق القمر ہو گیا, قریب آ گئی قیامت, اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے. ٹھیک ہے نا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. باقی یہ جو قیامت کی نشانیاں جو ہمارے ماڈرن اسکالرس پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 40-50 سال سے, اینڈ آف دی ٹائم کی سیریز چل ہاں رہی جی ہاں جی, ہیں. قرب قیامت کی جو نشانیاں صرف ہمیں بتائی گئی ہیں, ان کا پورا ہونے کا جو ایئر ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارے نزدیک جو بڑی بڑی نشانیاں پوری ہوئی ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد پھر بخاری مسلم میں آئے کہ عرب کی سرزمین کے اندر جو بلڈنگز کا بننا, پتلی پتلی لمبی لمبی عمارتیں, یہ ہے. اچھا. پھر اس کے بعد عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی. اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ یعنی جو عورت اپنی مالکن کو, ہاں یعنی اس کے گھر نہیں, اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہوگی نا, ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے نا, وہ اپنی ماں کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی جیسے ایک مالکن اپنی ملازمہ کے ساتھ کرتی ہے. اور یہ تو ہمیں پاکستان میں قیامت کی نشانی, بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی, ذلیل کر رہی ہیں جی. لیکن اس کو اس انداز میں کہا گیا, ٹھیک ہے نا. لٹریچر کی زبان میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ بات کنوے کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے یہ نشانی پوری ہوئی ہے. باقی تو جو یہ نشانیاں جنگوں کے اعتبار سے ہیں, اس میں قیامت کی نشانیاں تو نہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد جن جنگوں کی پریڈکشن کی تھی, چاہے وہ تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں, رومن اور پرشین امپائر, لیکن ان میں قیامت کی نشانی کا ذکر نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایسا ہوگا. قیامت کی جو نشانیاں پوری ہوئی ہیں نا بڑی بڑی, وہ تو یہی ہیں. باقی یہ جو ہر تیسرے چوتھے دن غزوہ ہند بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, بھائی غزوہ ہند ہونا ہے بالکل قرب قیامت میں. صحیح ہے. اس کا اس جہاد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہاں اتنے, اس کا انڈیا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, کیا پتا اس وقت انڈیا پاکستان اس طریقے سے ایگزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سنن نسائی میں کہ جب مسلمان ہند میں یہ معاملہ کریں گے نا تو پھر ندا دی جائے گی کہ دجال نکل چکا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ دجال جب نکلے گا نا, یہ اس وقت غزوہ ہند ہونا ہے. یہ تو میرے بھائی ہمارے پرانے بزرگ بھی جو سومنات پہ بھی حملے کرتے رہے, انہوں نے بھی غزوہ ہند بنایا ہوا تھا. اچھا, دجال نکلے گا, ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی, جی ہاں کہ کشتی کے تھپیڑے, صحیح مسلم کی ہے کہ 1 مہینے بعد انہیں ایک ساحل پہ ان کی کشتی ٹکرائی, اس کے بعد جساسا والی حدیث, اور میں اندر جاؤ دجال جکڑا ہوا. اچھا ایک بات بتائیں علی بھائی, آج کے دور میں 2023 میں موجود ہیں, سیٹلائٹ کا دور ہے اور ترقیوں کا دور ہے, کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ کیا وہ جزوی طور پہ حضرت تمیم داری کو دکھا دی گئی تھی؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت وہ پردہ ہٹے گا, یا جیسے ساحل ندیم صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا, اور وہ پورٹل کے تھرو ظاہر ہے بھائی یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ باقی نہیں رہے گا, اتنی لاشیں ہوں گی, تو وہ یاجوج ماجوج ایگزیکٹلی زمین پہ تو فزیکلی نظر نہیں آتے. تو یہ اس پہ آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس قسم کی قرآن و سنت کے ساتھ تباہ آزمائی کرنا ہم تو اس کو جائز نہیں سمجھتے. صحیح. جتنا نالج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے, ہم اس کے بعد اس پہ کلام نہیں کریں گے. ہم لاجیکلی آپ کو بتاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں کھول دے گا. جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ان کو, چاہے وہ اس پلانٹ ارتھ پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں, پردے میں رہیں گے, کسی فزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا اس کے میں آپ کہیں گے اس کا ثبوت, میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. مجھے بتائیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی. باقی انبیاء تو برزخی طور پر آئے تھے,
دنیا سے تو جا چکے تھے. ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزیکل نہیں تھا بلکہ ایک برزخی معاملہ تھا, خواب بھی نہیں تھا لیکن برزخی معاملہ تھا. نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں سے گئے تھے نا, صحیح بات. بیت المقدس میں. سمجھ گیا. اچھا, اب ایک شہر کے اندر 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے, اور وہ وہاں تو ہال چال مچ جانی چاہیے. یروشلم میں تو چند سینکڑوں کی آبادی تھی, 1.25 لاکھ بندہ کہاں تھا؟ اس مسجد میں 1.25 لاکھ بندہ آ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں, آج بھی نہیں آتا. ہاں یہ موڈ ہے, برزخی موڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں, خدا کے لیے انہیں فزیکل ان پردوں سے نہ کریں. اگر وہ اس طرح کی چیزیں کسی کو دکھائی گئی ہیں نا, جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک صاحبان بالکل میرے قریب آیا, میرا گھوڑا بھی بھدک گیا. نبی علیہ السلام کو جب بتایا تو کہا کہ فرشتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس وقت ان کو ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوا, ورنہ ہر بندہ تو اس طرح فرشتے نہیں دیکھتا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, عمران بن حسین ایک صحابی تھے, وہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے, دیکھا انہوں نے بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرتا ہے, یہ جزوی معاملات ہیں. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں قبر کے اندر کیمرہ لگا لوں تو مجھے جو ہے وہ منکر نکیر نظر آئے, ایسا نہیں ہوگا. وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. یہ علم غیب سے متعلقہ چیزیں ہیں, اور علم غیب کا جو معاملہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر ہم نے اس پہ عقیدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم غیب دیتا ہے اور وہ اس کی خبر امت تک پہنچاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو عذاب قبر دکھایا گیا. اور یہاں پہ میں ایڈ کر دوں ایک چیز, بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام 2 قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے, آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک چگلی کھاتا تھا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے ایک ٹہنی توڑی, اس پہ لگائی اور فرمایا کہ جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. اب مجھے بتائیں, صحابہ میں سے تو کسی کو نہیں نظر آیا. جو صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے انہیں وہ عذاب قبر نظر نہیں آیا. اس سے بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے, میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دے, دکھا نہیں, لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا ورنہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. یار اگر ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو عذاب قبر حضور کے ساتھ رہتے ہوئے نظر نہ آئے, علم غیب کا تعلق صرف پیغمبر تک ہے. بے شک بے شک. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب دجال آ گیا, یاجوج ماجوج آ گئے, ساری چیزیں, اس زمانے میں ٹیکنالوجی اٹھ چکی ہے, ٹیکنالوجی کسی بھی طریقے سے ختم ہوئی ہے, تباہ ہوئی ہے. جو اٹامک بمز ہیں, گنز ہیں, جو بھی عام سب ختم ہو گیا. واپس ہم تلواروں پہ آ جائیں گے. یہ روایتیں ملتی ہیں کہ واپس تلواروں. دیکھیں احادیث کے الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, جو ہے وہ آپ 7 سال تک مسلمان جلائیں گے. مے بی ایسا ہو, مے ناٹ بی. اگرچہ 2 ملک ایٹم بم مار دیں دنیا میں ٹیکنالوجی ختم. دیکھیں نہیں اتنی جلدی سیٹلائٹ ختم, یہ ختم. سرکار یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں سائنس کا علم نہیں ہے. جی جی آپ ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہوتا کہ ایٹم بم سے دنیا ختم ہو جائے گی, اس کے لیے بہت زیادہ اٹامک بم چاہیے. چند ایٹم بم سے دنیا نہیں ختم ہوگی. اچھا, اور جو لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, یہ ان کی کیا اثر آئی ہے, مے بی مے ناٹ بی. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس تو اس کے اپوزٹ دلائل بھی موجود ہیں. مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور چوتھا نارمل, اور پھر نارمل دن شروع ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا جب 1 سال کا 1 دن ہوگا تو ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم اندازہ مقرر کر لینا. اب مجھے بتائیں گھڑی بننے سے پہلے کیا کوئی 1 سال کی نمازوں کا اندازہ مقرر کر سکتا تھا؟ لیکن آج گھڑی کی برکت سے ہم 24 گھنٹے کا دن رات کرتے ہیں, سورج افق کے الانگ یوں چلتا ہے, آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے ورڈکٹس دینا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بھائی جب تک ہوتا نہیں ہے ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو صحیح مسلم میں قتل دجال والی حدیث ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سانس سے وہ پگھلے گا اور عیسیٰ ابن مریم مقام لد پہ اسے قتل کریں گے. مقام لد پہ 60s میں آ کے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا, اور لوگ حیران تھے کہ یہاں پہ آ کے اس گاؤں میں بنایا, اس سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. وہی ایگزیکٹلی جی عین ممکن ہے کہ وہ اپنے چارٹر طیارے میں بھاگنے کی کوشش کرے اور عیسیٰ ابن مریم اس پہ میزائل مارے, جس کو نبی علیہ السلام نے تیر سے تشبیہ دی ہے, کیونکہ پھینکے ہوئے ہتھیار ہے نا. تیر آپ میزائل بھی کہہ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام جس لینگویج میں بات کرتے تھے نا, وہ ان کے زمانے کی لینگویج تھی. آج کے زمانے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اسی زمانے کی لینگویج کو استعمال کرنا ہے. آپ
آج کے زمانے کی لینگویج نہیں یوز کر سکتے تھے، ورنہ آپ کی جو بیست خاصہ تھی جن لوگوں کی طرف، انہیں تو وہ کمیونیکیشن گیپ تھا. وہ نہیں یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی قرآن کی جو لینگویج، بھئی قرآن اس لینگویج میں بات کرے گا جو اس زمانے کی لینگویج تھی، صحیح. اس کو ہم نے انٹرپریٹیشن اس کی کرنی ہے. جیسے سورۃ الانفال میں ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد کے لیے. اب مجھے بتاؤ کہ اس سے کیا ہم یہ رزلٹ نہیں نکالیں گے کہ ہم نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے؟ اچھا، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد اور قتال کے لیے. تو اس کو آج کے دور میں آپ یہ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ آپ نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے. اب اس زمانے میں تو یہی لینگویج تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. تو سرکار منگولوں نے اتنی بڑی امپائر پھینکے ہوئے ہتھیاروں سے کی ہے. وہ تیر انہوں نے ڈیزائن کیے تھے. یہ تیر کے جو ماڈرن ڈیزائن ہے نا، یہ انہوں نے کیے تھے جو ٹیڑھے نہیں ہوتے تھے. اس کے پیچھے آپ نے دیکھا انہوں نے ونگز لگائے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. اور آج میزائل ٹیکنالوجی پھینکے ہوئے ہتھیار ہے. آج آپ کے پاس میزائل نہ ہو، آپ کا ایٹم بم کسی کام کا نہیں ہے. آپ جہازوں کے ذریعے ایٹم بم نہیں پھینک سکتے. جہاز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی سپیڈ میزائلوں کی ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام کی بات آج بھی ویلڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. سبحان اللہ، الحمدللہ. سبحان اللہ. اچھا، میدان محشر کس ملک میں لگے گی؟ عرفات بھی کہا جاتا ہے مکہ میں، اور شام میں بھی غالباً ایک جگہ ہے، عرفات اسے بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی کیا ہے جو مکہ کا عرفات ہے وہ بڑی کی جائے گی جگہ کو، وہی جگہ ہے یا کوئی اور کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیں گے. اچھا. ہاں، مراد یہ کہ اس کی حالت بدل جائے گی اور یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی. بھائی جب یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی، فلیٹ یہ وہ والی نہیں جو بالکل آپ جس کو عام زبان میں فلیٹ کہتے ہیں، مراد یہ کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندروں کے پانی ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ایک چٹیل میدان ہی سارے کا سارا بن جائے گا، پورے کا پورا سفیر. اس میں میرے بھائی خواہ عرفات میں ہو یا شام میں ہو، پورے کا پورا میدان ایک ہی ہے. جہلم بھی میدان ہوگا، کراچی بھی میدان ہوگا اور عرفات بھی میدان ہوگا. صرف عرفات کے اندر تو پوری انسانیت نہیں آ سکتی، ظاہر ہے انسانی ہسٹری میں. ہاں، اس کو ایک مرضی پوائنٹ کے طور پہ بتایا گیا، باقی ظاہر ہے یہ پوری زمین ہے. فرینڈس ویڈیو ختم تو فرینڈس کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا ویڈیو. علی انجینئر کے ویڈیو تو اچھا لگتا ہی ہے، کتنا پیارا لگتا ہے سن کے. مطلب کتنی نالج ملتی ہے، کتنی سیکھ ملتی ہے، کتنے اچھے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. تو ان کے بولی میں بھی جان آ جاتی ہے، کتنا اچھے سے مطلب ان کا بولی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو فرینڈس کیسے بتا رہے تھے جو ایک ساس کے بہو کے رشتے کے بارے میں بتا رہے تھے. ایک بتا رہے تھے کہ پتی یا پتنی کے بارے میں، کہ ایک پتی اپنے پتنی کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے تو پتنی روٹھ جاتی ہے تو اپنے مائکے جانے کی کوشش کرتی ہے، اپنے ماں باپ سے ملنے کی کوشش کرتی ہے. تو کتنے اچھے سمجھائے کہ مطلب جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تو بولے نہیں جانا چاہیے. ہر ایک عورت کو اپنے ماں باپ سے ملنے کے پورا امید ہوتی ہے، ملنے دینے جانا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. مگر ماں باپ سے مل کے تھوڑا دکھ ختم ہو جاتا ہے. سنتے ہیں ماں باپ کو اپنی جو زندگی کی جو کہانی ہوتی ہے، جو ایک دکھ درد ہوتا ہے، ہم سناتے ہیں تو اس سے تھوڑا اپنا بھی درد کم ہو جاتا ہے، تھوڑا جینے کے ذریعہ مل جاتی ہے. ماں باپ کچھ اچھا سیکھ دیتے ہیں کہ اس طریقے سے رہنا چاہیے. تو کتنا اچھا لگ رہا تھا، سمجھا رہے تھے. اور ساس بہو کے بارے میں بتا رہے تھے تو کیسے مطلب ایک ساس بہو سے لڑتی ہے، بہو ساس سے لڑتی ہے تو کیسے اس میں کس طریقے سے رہنا چاہیے. تو صحیح بات ہے، بہو ساس کو تو رشتہ ہی اتنا پیارا ہے، ہر گھڑی ہوتی رہتی ہے، نوک جھوک ہوتی رہتی ہے. تو بہو کے بھی ساس کو اگر اپنا بھگوان سمجھتی ہے، اپنا کچھ سمجھتی ہیں کہ ہم سے ان کا اونچا پد ہے، تو کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتی ہے. اگر اس کو اپنا ادھیکار سمجھتی کہ میری ساس ہے تو لڑائی جھگڑا بالکل ہوتا ہے. تو بہو کو بھی ساس کو سمان دینا چاہیے، تو ساس کو سمان دینے کی کوشش کرتی ہے. اور ساس کو بھی بہو کو لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں لکشمی جی کے روپ ہے، مطلب بن کے آئی ہیں، ہمارا سیوا کرتی ہیں، ہمارے بچوں کے دیکھ بھال کرتی ہیں ہر گھڑی میں.
उनको समझती हैं, उन घर में घर गृहस्थी में अच्छे से लगी रहती हैं, तो सास को भी सोचना चाहिए बहू के बारे में। तो एक बहू कितने घर को समेटती है, कितने अच्छे से रखने की कोशिश करती है। हर एक बहू सास ऐसे नहीं होती हैं, कहीं हज़ारों में कोई गलत निकल जाता है, मगर है तो सभी सही हैं। और जो गलत निकल जाते हैं तो उनको भी सही से रहना चाहिए हर घड़ी। यही तो रिश्ता है, सास बहू की यही कहानी है। तो किसी के रूठ के नहीं रहना चाहिए, सबसे एक दूसरे से प्यार करके रहना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहिए। इनका अली इंजीनियर के जो वीडियो देखते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा सीख आती है, बहुत ज़्यादा समझदारी आती है। तो ये लोग आप देखिएगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोग के कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।